अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत कुछ पाकिस्तान में हुआ है और सबसे आम खबर जो है वो ये है कि स्मॉग पे पंजाब की हुकूमत ने कुछ इक़दामात का ऐलान किया है, लेकिन वो इक़दामात बजाय बेहतरी के बुराई उसमें कोई मज़ीद सूरत-ए-हाल को ख़राब न करें, क्योंकि लाहौर और मुल्तान में लॉक डाउन कर दिया गया स्मॉग की वजह से, और एक 10 साला पॉलिसी का ऐलान भी किया गया है। वो पॉलिसी कितना कामयाब होगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात याद रखने की है कि स्मॉग का इशू बहुत जल्द हल होने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ आज क्रिकेट पे भी जो लेटेस्ट तज्ज़िये आ रहे हैं, और समर न्यूज़ ने भी एक जो एस्टीमेट दिए उसमें यह है कि अगर भारत की टीम इन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए ना आई तो तकरीबन $50 करोड़ का नुकसान होगा आईसीसी को, और पाक भारत मैच ना होने से नुकसान का तखमीना $10 करोड़ लगाया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक इस पे क्या करेगा भारत, क्या करेगा और आईसीसी क्या करेगा, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस टूर्नामेंट को ठीक तरीके से करवाने की। और हमारी आज की टॉप स्टोरी, जारहियत या मफाहमत, हुकूमती फैसला क्या होगा, और ये उससे रिलेटेड है जो 24 नवंबर की कॉल इमरान खान साहब ने दी हुई है पीटीआई के लिए, और कहा है कि मारो या मर जाओ। ये सियासत इंट्रोड्यूस पीटीआई ने करवा दी है। ये हमारा आज का हॉट इशू होगा और इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने तलबा को कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंचे हर सूरत 24 नवंबर को, और ख़ास तौर पे जो जिम्मेदारी है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है और पंजाब के ऊपर है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप और वहाँ का वर्कर्स पीटीआई का ये कह रहा है कि हमने तो बहुत बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई की है और अब ये ऐसे बनाया जा रहा है जैसे एक सूबे और वफाक की जंग है। इसको लिसानी बुनियादों पर इसको हवा दी जा रही है। इसलिए पंजाब की पीटीआई का फर्ज है कि वो बाहर निकले, वो जहाँ पे छुपी है वहाँ से बाहर निकले, वर्कर्स को लेके इस्लामाबाद आए। आज पेशावर में वो तमाम पंजाब की क़यादत भी मौजूद है जो कई अरसे से, कई महीनों से गायब थी, और वो आज मंज़र-ए-आम पर आए हैं। देखते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या लगाई जाती हैं बुशरा बीबी की तरफ से, जिन्होंने ये मीटिंग कॉल की है। वहाँ पे वो खान साहब का पैगाम पढ़ के सुनाएंगी, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी, सिर्फ खबर रसानी का काम उन्होंने किया है। देखते हैं खबर रसानी उनकी पहुंचती है पंजाबी लीडरशिप तक पीटीआई की या नहीं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जिसके मैंने आपको बताया, क्रिकेट चढ़ गई सियासत की भेंट, और 15 अक्टूबर जब जयशंकर पाकिस्तान आए भारत के वज़ीर ख़ारजा, और आज 15 नवंबर, इस दौरान कितना कुछ बदल गया एक महीने में। और इंडिया ने जो एक अच्छा जेस्चर शो किया था जयशंकर को यहाँ भेज के एससीओ की कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी को इनकार कर दिया भिजवाने से, दूसरी टीम्स का स्पोर्ट्स का बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान में एकदम से। इसकी क्या वजूहात है, ये हमारा आज का एडिटोरियल होगा। तो हम शुरू करेंगे आज हमारी टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह मशीर हैं, वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। राना साहब, आपने देख रहे हैं आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब 24 नवंबर तारीख दी है, खान साहब ने उस एहतजाज के लिए पूरी कौम को कहा है कि मारो या मर जाओ। तो बहुत स्टेक्स हाई हैं पीटीआई के, आप मुझे नहीं पता हुकूमत के क्या हैं, और लेकिन लग ये रहा है कि इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अभी आज भी पेशावर में बुशरा बीबी साहिबा ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया है, वहाँ हमाद अजहर साहब भी पहुँच गए हैं, और वो जो मफरूर थे सारे मौजूद हैं वहाँ पे, और पंजाब के भी और केपी के भी और दूसरे सूबों से भी। तो तैयारी तो वो बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। चंदे की अपील उन्होंने कर दी है, पैसा इकट्ठा हो रहा है पूरी दुनिया से, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भी मुजाहरे किए जाएँ। तो आप इस वक्त समझते हैं कि हुकूमत इससे प्रेशर में आ जाएगी और प्रोसिक्यूशन से पीछे हट जाएगी ताकि अदालतें खान साहब को रिलीफ प्रोवाइड कर दें? देखिए, कोई प्रेशर होगा तो हुकूमत प्रेशर में आएगी ना। फर्ज करें 2 लाख बंदे सड़कों पे आ गए, इस्लामाबाद में आ गए, 1 लाख आ गए। फर्ज करें अगर 2000 भी ना आए, फिर ये तो फर्ज करने की मामला ये कि ये तो फिर आपका काम है ना। आपका मतलब है कि हुकूमत आपने ये फर्ज जो शुरू करना है, तो आपने 24 से पहले इसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाना है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे कोई ना मारने को तैयार है ना मरने को तैयार है, बल्कि खान साहब ने तो पूरी कौम को कहा है। उनकी अपनी जमात में 95% लोग जो हैं वो मरने और मारने को तैयार नहीं है, और जो 5% है जो गाली गलोच ब्रिगेड है, जिनका काम है सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों को गालियां देना, बदतमीज़ी करना, इसके अलावा उनको कोई और काम नहीं है। वो ना मरने जोगे हैं ना मारने जोगे हैं, वो इस काबिल नहीं है। लेकिन आपने तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि
یہ مس کال ہے اور یہ غلطی کر رہے ہیں. مس کال آپ نے کہا، لیکن ابھی آپ نے کہا کہ اگر لوگ اتنے آگے تو حکومت کو سوچے گی نا. کتنے، یہ اس کا مطلب حکومت سوچ سکتی ہے اگر لوگ باہر نکل آئیں تو؟ نہیں دیکھیں، اگر کسی بھی معاملے پہ ایک قوم کی ایک رائے بنتی ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ اس رائے کو سنیں. لیکن ایک ایسا انتشاری ٹولہ جو اس ملک میں پچھلے 10 سال سے فتنہ، فساد، افراتفری جو ہے وہ برپا کرنا چاہتا ہے، آج اگر وہ بہانہ بنا رہا ہے اپنے جیل میں ہونے کا یا اپنے ساتھ دھاندلی ہونے کا، جب انہوں نے دھاندلی کی تھی، جب انہوں نے لوگوں کو جیل میں بھیجا تھا، اس وقت ہی ان کا یہی پروگرام تھا، اس وقت ہی ان کا یہی منترا تھا، یہی لوگوں کو کہنا تھا کہ جی مار دیں، گالیاں دیں، جہاں کہیں دیکھیں یہ کہیں، پیچھے لگ جائیں، انسلٹ کریں. تو معاملہ یہ کہ ان کا تو یہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایک یہ ایسی عادت ہے کہ وہ اس سے مجبور ہیں. انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے، حکومت میں تب بھی، اپوزیشن میں تب. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ عوام کی، اگر عوام نکلے تو عوام کی آواز سننی چاہیے. تو اور اس انتشاری ٹولے کے باوجود تو اگر عوام کی آواز یہ ہے، اگر نکل آئی عوام اور کہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیں، تو پھر آپ سمجھتے کہ آئین اور قانون کو بائی پاس کر کے خان صاحب کو حکومت رہا کر دے گی؟ نہیں، میں پہلے کیوں سمجھوں، جب اگر یہ اتنا بڑا اگر ہے، میں پہلے فرض کیوں کر لوں یہ؟ تو پھر آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ کنٹینر لگا کے اسلام آباد پنڈی کو بند کر دیں گے؟ بالکل نہیں، بالکل لوگوں کی زندگیاں خراب کریں؟ نہیں، بالکل لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بالکل نہیں خراب کرنی چاہیے. یہ کنٹینر پروگرام جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی ضرورت سے زیادہ تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اب تو وقت گزر گیا نا، کیا تھا پنڈی میں؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو اتنے زیادہ کنٹینر لگا کے پنڈی اور اسلام آباد کا راستہ روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل پریونٹو میئرز ہونے چاہیے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو پس منظر ہے پی ٹی آئی کا، اس کے پیش نظر بالکل جو ہے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، لیکن اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو جن لوگوں کو آپ نے کہا کہ وہ سارے پہنچ گئے ہیں جی وہاں پہ، بالکل ٹھیک ہے، پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ، ہمیں بھی پتہ ہے وہاں پہ جس نے جو بات کی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اب اس کے بعد جب وہ آئیں گے اپنے حلقوں میں، وہاں پہ وہ کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے. تو آپ اگر وہاں پہ وہ اس فسادی پروگرام کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کی تو بالکل نہیں. اگر پھر آپ نے بہت بڑا اگر لگا دیا نا، آپ کے پاس اگر اطلاع ہے کہ انہوں نے وہاں کیا باتیں کی ہیں تو بتائیں کیا باتیں کی ہیں. اگر کیا انہوں نے بات کی ہے فسادی کام کی؟ نہیں، انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تیاریاں ہیں، یہ کریں گے. نہیں، وہ کیا کریں گے؟ مطلب وہ چاہتے ہیں یہاں کے دھرنا دے دیں گے، بیٹھ جائیں گے ڈی چوک، آئیں گے، کیا کریں گے؟ قبضہ کر لیں گے بلڈنگوں پہ؟ یعنی ان کا جو آپ نے پروگرام بتایا کہ وہ یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، تو ہنگامہ کریں گے، تو یہی کریں گے نا وہ. اچھا، اب وہ کیسے کریں گے؟ آج جن لوگوں کو انہوں نے بلایا پشاور میں، ان لوگوں سے یہی کہا ہے نا کہ بھی اپنے حلقوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئیں. تو اب اس کہنے سے تو لوگ اکٹھے ہو کے نہیں آئیں گے، اور ان لوگوں کے کہنے پہ بھی نہیں آئیں گے. اب یہ جا کے اپنے حلقوں میں کوئی ایکٹیویٹی کریں گے نا. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 95% لوگ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. جی، یہ جو پشاور میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ واپس جائیں گے، ان میں سے 95% لوگ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جو وہاں وعدہ کر کے گئے ہیں. بالکل. جو 5% کریں گے ان کے خلاف پریونٹو میئرز ہونے چاہیے. ان کو گرفتار کریں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی گرفتاری سے پہلے جو اقدامات ہوتے ہیں ان سے نہیں رکتا تو پھر گرفتاری بھی وہ کیا اقدامات ہوں گے؟ وہ بہرحال وہ اقدامات خفیہ ہیں. نہیں، وہ بتانے والی بات تو نہیں ہے، تو وہ تو کرنے والی بات ہے. اچھا، غائب ہو جائیں گے کچھ لوگ؟ نہیں، غائب کیوں ہوں گے؟ پھر مطلب اس میں کوئی غیر قانونی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو اس طرح سے تو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. اور ویسے بھی جو پالیسی بنے گی الٹیمیٹلی وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوگی، اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی پالیسی دیں گے. اس کے مطابق صوبائی حکومتوں کو بھی ڈائریکشنز پاس آن ہوں گی.
وہ اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گی، جو مدد وفاق سے چاہیے ہوگی وہ ان کو دی جائے گی. باقی یہ جو کیپٹل ہے تو یہاں پہ بھی انتظامات جو ہیں وہ علیحدہ سے کیے جائیں گے. تو یہ جب تک کوئی بات حتمی طور پہ اپروو نہیں ہوتی تو اس وقت تک جو ہے وہ اس کو پبلک تو خیر اس کے بعد بھی نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ پریونٹیو میئرز جو ہیں وہ لیے جانے چاہیے. اچھا، پریونٹیو میئرز کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار، تو اس میں یہ مجھے بتائیے گا. وہ سمجھانے بجھانے سے لے کے اریسٹ تک، یعنی ایک لمبا جو ہے پروگرام ہے کہ اس بندے کو سمجھانے سے شروع بات ہونی چاہیے، اور بالآخر اگر پھر کوئی باز نہ آئے تو پھر اس کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لمبا ٹائم آپ کے 8 دن ہے سر؟ نہیں، لمبے سے مراد یہ کہ سٹیپس. اچھا یعنی فرسٹ سٹیپ یہ ہے، لاسٹ سٹیپ وہ ہے، اس کے درمیان میں بھی کافی چیزیں ہیں. خان صاحب نے ڈو اور ڈائی کی بات تو کی ہے، مارو یا مر جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اولیو برانچ جسے کہنا چاہیے وہ بھی آفر کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی مطلب حکومت نامینیٹ کریں گے لوگوں کو مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ تو پھر ہم سوچیں گے کہ کس کو وہ جن کی طرف ان کا اشارہ ہے. انہوں نے 2 ٹوک ان کو کہہ دیا ہے کہ اگر 9 مئی سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فیسلٹی یا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی نرمی چاہیے تو صدقے دل سے معافی مانگیں، اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پولیٹیکل جماعتوں سے کریں. ہمارے ساتھ بات کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی ہم آپ کے ساتھ پولیٹیکل جماعت تو آپ ہی بات کر سکتے. تو آپ نے پولیٹیکل جماعت ہم کیوں ہیں؟ ساری پولیٹیکل جماعتیں آپ نے، لیکن حکومت تو آپ ہے نا، میجورٹی. نہیں دیکھیں، حکومت بے شک ہم ہے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات اگر اس سے پہلے سمجھ نہیں آئی تو شاید اس مرتبہ آ جائے، اس مرتبہ نہیں آئے گی تو پھر آگے جا کے آ جائے گی. دیر از نو آپشن کہ وہ اپنی برادری سے مراد پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ بیٹھ کے رولز طے کریں، رولز آف گیم طے کریں، معاملات طے کریں، اور اس کے مطابق. یہ اتنی یقین سے آپ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا عمران خان اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں؟ اس وقت شکست تسلیم کرنے کے نہیں، کوئی شکست والی بات نہیں ہے. دیر از نو وے، کوئی اور آپشن نہیں ہے. دیکھیں ہم اگر وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں، پھر آپ کہیں اگر لگا دیا اس میں، ان کا تو یہی خیال ہے نا کہ لوگوں کو میں سڑکوں پہ لے آؤں گا اور ان سب کو گھر بھیج دوں گا. ان کی کنوکشن تو ہے نا. چلے پھر اس طرح سے تو نہیں ہوگا. آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں؟ ان کی کنوکشن ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یا وہ مان جائیں گے، آ جائیں گے مذاکرات پہ؟ آپ کے لہجے سے کچھ لگ رہا ہے باتوں سے کہ وہ آ جائیں گے وہ بھی مذاکرات پہ. نہیں، چلے اس مرتبہ وہ ایکسپیرینس کر لیں تو اس کے بعد یہ تو 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، آپ کروا رہے ہیں. نہیں، 2014 میں کام شروع ہوا تھا. پہلے تو وہ جو ہے وہ 14 سے لے کے 18 تک تو ان کی پرواز کچھ اور طرح سے تھی نا. ٹھیک ہے. پھر 18 سے لے کے 22 تک پرواز کچھ اور طرح سے تھی. ٹھیک ہے. 22 کو بھی 2.5 سال ہو گئے. اور 22 کے بعد 2.5 سال ہو گئے. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب کچھ نہیں ہو سکا تو یہ آپ سے بھی تو کچھ نہیں ہو سکا. نہیں، ہم سے کیوں کوئی ان کے کسی کیس کا فیصلہ نہیں کر سکے، کسی طرف کشتی کو لگا نہیں سکے کنارے. کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی جو حالت ہے، بہرحال پارلیمنٹ نے کوشش تو کی ہے اس کو بہتر کیا جائے. سپریم کورٹ کی حد تک نہیں، سپریم کورٹ کی حد تک کیا نہیں، 9 مئی کے کیسز ہے، کیوں نہیں فیصلہ ہو سکا؟ ہاں تو نیچے والی عدالت، نیچے والی عدالتیں کیا کرتی؟ سپریم کورٹ سٹے دے کے بیٹھا. تو آپ نے اس سٹے ویکیٹ کرنے کے لیے نہیں، کوئی میرا خیال ہے کوئی ایک سال بعد کیس لگا ہے تو سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی اچھا دیکھیں جنہوں نے جتنی سزا کاٹ لی، جو ان کو اتنی سزا دینی ہے تو ان کا فیصلہ کر دیں، ورنہ جو ہے نا ابھی سٹے جو ہے ابھی تک سٹے ہے. کمال ہے. یہ تو پھر آپ کو دوبارہ چاہیے ایک اور اپلیکیشن دیں اگر آپ کے لیے اتنا یہ ایشو اہم ہے. نہیں، یہ سپریم کورٹ کا سٹے جو ہے کہ سیولین کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جہاں کی مثالیں دیتے ہم نہیں تھکتے، وہاں پہ ایک سمپل ایک لائن کے بیان کے اوپر لوگوں کو 7 سال سزا ہوئی ہے 5 دنوں میں. 5 دن میں. کیا 5 دن میں وہاں پہ گواہ ہوئے ہیں؟ وہاں پہ ان کے اوپر کوئی جرا ہوئی ہے؟ سمپل جو اس علاقے کا کانسٹیبل تھا جس کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی، اس نے کہا کہ جی یہ بندہ تھا، اس نے یہ کیا ہے، 7 سال سزا ہوئی ہے. اچھا چلیں وہ تو ہمارا سسٹم ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر پی ٹی آئی ایگری کرتی ہے
مذاکرات کے لیے, مفاہمت کے لیے, تو آپ کی طرف, آپ حکومت کی طرف سے کس کو نامینیٹ کیا جائے گا؟ کوئی آپ کے پلان کیا؟ دیکھیں حکومت کی طرف سے, دیکھیں ہم تو جب اپوزیشن میں تھے اس وقت کے دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن, باوجود اس کے مقدمے بن رہے تھے, گرفتاریاں ہو رہی تھیں, جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا, آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, آئیں چارٹر آف اکانومی کریں, ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اب یہ تقریباً 4 ہفتے پہلے کی بات ہے, وہ میں بھی موجود تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آئے, اپوزیشن کے بینچز پہ گئے, سب سے جا کے ہاتھ ملایا. یہ عمران خان صاحب کو 4 سال میں ایک مرتبہ بھی اپوزیشن کی طرف دیکھنا بھی جو ہے وہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. سب سے جا کے ہاتھ ملایا اور اپنی سیٹ پہ آگے کہا کہ آئیں بیٹھیں, اچھا چلیں, جو بھی جس موضوع پہ بھی گفتگو چاہتے ہیں وہ میں کرنے کو تیار. میں موضوع آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 شرائط رکھی ہیں انہوں نے. 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ, مینڈیٹ کی واپسی, قانون اور آئین کی حکمرانی, سیاسی قیدیوں کی رہائی. اس میں سے کون سے مطالبات آپ مان لیں گے؟ نہیں, کوئی یہ کبھی مذاکرات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جی پہلے مطالبات مان لیں تو پھر مذاکرات کس بات کے کرنے؟ آپ کو ان کا ایجنڈا تو پتہ چل گیا نا. نہیں, ایجنڈا جو بھی ہو, آپ اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں دینا چاہتے؟ ان بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کبھی مشروط بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. میں تو اس بات کو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جانتا ہوں. پھر بیٹھیں کیوں, کس لیے آگے بیٹھیں؟ وہ تو بیٹھے آئیں, بات کریں, جس مرضی موضوع پہ بات چاہے نہیں چاہے موضوع پہ کریں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ کنڈیشن سیٹ نہ. نہیں دیکھیں, یہ پری کنڈیشنز کبھی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوتا. بیٹھ کے جو بھی بات کرنی ہے کریں, ہم بھی کریں گے نا. ہم بھی کبھی جو ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جو ہے وہ ہم بھی صدائے کرتے رہے ہیں, اس وقت یہ بھی کوئی جواب دیتے رہے ہیں, وہ رکھیں گے نا ان کے سامنے. نہیں تو اب اگر ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کی واپسی کا یہ طریقہ تھا جو آپ نے بنایا تھا, تو پھر آپ کا بھی مینڈیٹ اسی طریقے سے واپس کر دیتے ہیں. آپ کیوں کوئی نیا طریقہ چاہتے ہیں؟ نہیں تو یہ تو سائیکل ہے نا, ایک وشس, اس کو آپ توڑنا نہیں چاہتے. نہیں, توڑنا چاہتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے کسی فارمولے پہ بات طے ہوگی نا. ملک کا آئین ہے, قانون ہے, سسٹم ہے, اس کے مطابق عدالتیں ہیں, ٹریبیونلز ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. جب ہم نے ہمارے ساتھ ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا تھا تو اس وقت خان صاحب کیا فرما رہے تھے؟ کہتے تھے جی آئیں بیٹھیں, پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں, وہ فیصلہ کریں. تو آئیں نا, پارلیمانی کمیٹی بنا دیں. ٹھیک ہے, آپ نے جواب صحیح دیا ہے. بہت شکریہ رانا ثناء صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور وقت تو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہاٹ ایشو مارو یا مر جاؤ کی سیاست. پی ٹی آئی کے رہنما شعیب شاہین ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے پوچھیں گے کہ مارو یا مر جاؤ کی سیاست ہوتی ہے یا تحریک ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور اس وقت ہمارا ہاٹ ایشو ہے مارو یا مر جاؤ کی سیاست, جو پاکستان تحریک انصاف نے شروع کی ہے. شعیب شاہین رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پی ٹی آئی کے مطالبات جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ, مینڈیٹ کی واپسی, قانون اور آئین کی حکمرانی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی. اور اگر یہ مطالبات حکومت نہیں مانتی تو پھر خان صاحب نے آج دوبارہ اپیل کی ہے, ایک اور ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا طلبہ کو خاص طور پہ یہ کہا کہ احتجاج میں شامل ہو جائیں. اور اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بنگلہ دیش ماڈل چاہتی ہے. لیکن ابھی ہماری بات جو ہو رہی تھی رانا ثناء اللہ سے, ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ مطالبات ہے, حکومت کون سے مطالبات مان سکتی ہے. انہوں نے کہا حکومت مذاکرات کے لیے تو تیار ہے, لیکن کسی مطالبے کے بغیر, کنڈیشنز کوئی نہیں ہونی چاہیے. اگر بات چیت کرنی ہے بغیر کسی شرائط کے آپ آئیں اور بات چیت کریں. شعیب شاہین صاحب, حکومت چاہتی ہے کہ آپ بات کریں اور آگے بڑھے یہ ملک, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مارو یا مر جاؤ. تو کیا دیکھیں ہم 24 نومبر کو, مارو یا مر جاؤ یا بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے. ان کا ماضی کا کنڈکٹ آپ اٹھا لیں. میں آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں لے جاتا ہوں. جولائی کے کوئی پہلا ہی ہفتہ تھا, انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلا رہے ہیں. مجھے یاد ہے خان صاحب نے, میں جیل میں تھا, اڈیالہ جیل میں ٹرائل میں, تو صحافیوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم اے پی سی میں جائیں گے. اور نہ صرف انہوں نے اس کو کہا بلکہ ہم نے پیغام دیا انہوں نے, اور میں نے اس موضوع پہ پریس کانفرنس کی کہ ہم اس میں شامل ہوں گے. ہوا یہ کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. 15 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا عطا تارڑ صاحب آتے ہیں,
وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے، اور یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے، اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ ہو گیا۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا ہوا کچھ نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ یہ ماحول خراب کرنا تھا، اچھا یہ گفتگو سے ہٹانا مقصد تھا، یہ نہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا نہ یہ اتحادی جماعتوں کا فیصلہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو ڈائلاگ ہو سکتا ہے اس سے ہٹایا جائے، اور یہ کچھ لوگوں کی خواہشات کی جس کی تکمیل عطا تارہ نے آ کر کی، اور اس کو کسی نے نہیں روکا کہ تم نے غلط کہا ہے، صرف یہ کہتے رہے کہ ہاں جی ہمارے نالج میں نہیں ہے، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا۔ مجھے بتا دیں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی کئی مواقع آئے، مجھے بتائیں آج بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا ممانعت ہے کہ ہم نہیں مانتے؟ اچھا یعنی کوئی سی بی ایم تو ہو۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ہم نے ایک جلسہ کیا یہاں، سی بی ایم اگر ہو تو آپ مذاکرات کریں گے؟ تو وہ تو اس وقت دیکھیں گے نا جب ان کی طرف سے کوئی ایسا قدم آئے گا۔ نان کمیٹل کیوں ہے؟ نہیں اس لیے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں کہا گیا کہ یہ جلسہ ملتوی کر دیں، آپ کے سامنے ہی، حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں تھا، میں ذاتی میری رائے تھی۔ صبح سویرے جا کر کے خان صاحب سے اپروول لی گئی کہ جناب جلسہ ملتوی ہو گیا۔ ہائی کورٹ کے 6 آرڈرز ہیں، میں اس کو سارا لیڈ کر رہا تھا، اور سنگجانی کے جلسے کا اجازت نامہ کے ساتھ کیا، اور میں اسلام آباد سے لے کر جلسے تک، جلسے سے واپسی تک سب ریکارڈڈ ہے، میں کہاں سے موومنٹ میری ہوئی آ رہے، میں اسلام آباد کا ایم این اے ہوں، یہاں سے یہ الگ بات ہے کہ ہم سے فارم 47 میں ہمارا آیا گیا۔ اگلے ہی دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، 2 دہشت گردی کے پرچے میرے خلاف ہوتے ہیں کہ میں نے جناب پستول چھینا، کن پٹی پر رکھا ایس ایچ او کے، ایک دوسرے سے میں نے یہ چھین لیا، تیسرے سے میں نے یہ چھین لیا۔ سی بی ایم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے مقدمات واپس لے جائیں، یہ سی بی ایم ہوگا؟ دیکھیں کم سے کم ایسا ماحول تو ہو کہ جو جھوٹ پہ مبنی ہے وہ مقدمات واپس لے لیں، یا کم سے کم کوئی ایسی آفر کریں کہ لوگوں کو پکڑ دکڑ بند کر دیں، لوگوں کے ساتھ ایک رویے ایسے کر لیں۔ نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پکڑ دکڑ اس لیے کر رہے ہیں کہ 9 مئی کر چکے ہیں، اب ہم دوبارہ رسک نہیں لے سکتے، پریونٹیو میجرز لینے پڑیں گے۔ ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے دیکھیں رانا صاحب کو کسی بات پہ اعتبار میں تو کم سے کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس اگر اختیار و اقتدار تھا یا ہے تو مجھے بتا دیں کہ آج پہلے تو وزیر اطلاعات کو ہٹائیں جس نے یہ ماحول خراب کیا، پھر ہم مانیں گے کہ باقی آپ درست بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات مجھے بتا دیں، ہم نے اسی سال ود پرمیشن سنگجانی کا جلسہ کیا، میرے سمیت پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے مجھے میرے دفتر سے اٹھایا، جھوٹے پرچے کر دیے۔ اچھا مجھے بتا دیں راولپنڈی میں ہم نے احتجاج کا پروگرام رکھا، ہمارے اوپر ظلم ہوا، اس کے باوجود ہمارے لوگ ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہم نے احتجاج رکھا، اسلام آباد کے احتجاج میں 2700 بندہ اسلام آباد سے گرفتار ہوتا ہے۔ ان تمام مجھے بتا دیں ہم نے کیا ایک گملہ نہیں توڑا، اور ہمارے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے، شیلنگ بھی ہوتی ہے، گولیاں بھی ماری گئیں، جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لاہور میں جلسہ کیا، مجھے بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ تو ان تمام اقدامات سے آپ کی پارٹی متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں پارٹی متاثر تو نہیں ہوئی، کیوں نہیں؟ لوگوں کو جیلوں میں ہیں، ان کے کاروبار کا نقصان ہوا، ان کو سائیکولوجیکل اگر اس طرف آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل متاثر ہوئی، اسی کی بات بالکل۔ ہمارے ورکرز متاثر ہوئے، پارٹی نہیں ہوئی، ورکرز متاثر ہوئے، ہمارے لوگ متاثر ہوئے، پبلک متاثر ہوئی۔ دیٹ از رانگ، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں مجھے بتائیں یہ کیا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے؟ میرا ایک سوال، پیسفل پروٹیسٹ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو ہاں یہ صرف میکسیمم یہ کہہ دیں کہ آئیں جی یہ جگہ ہم نے متعین کر دی ہے، آئیں اسلام آباد میں، ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں مولانا ایک بات، صرف مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ آیا ہمارے زمانے میں، فیسلیٹیٹ کیا ہم نے، کوئی پرچہ نہیں کیا۔ مریم نواز پی ڈی ایم کی جماعتیں آئیں، ہم نے فیسلیٹیٹ کیا، کوئی پرچہ نہیں کیا۔ بلاول بھٹو سندھ سے چلا، پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی، ایک جگہ نہیں روکا، ریڈ زون میں پہنچا، اس نے اپنا جلسہ مکمل کیا، پروٹیسٹ مکمل کیا، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اگر ہم نے فیسلیٹیٹ کیا، ریکارڈ نہیں ہے، آپ قبضہ کر وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور رہے، وہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ 25 سال ہمارے خلاف الزام ہے نا، 25 سال پرانی بات ہے۔ لیکن ابصار صاحب، لیکن ایک بات سوال تو میرا سن لیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کے حساب سے کہ آپ کے ورکرز تکلیف میں ہیں، اور اگر آپ اپنی ضد چھوڑ کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی دیکھیں وہ مسلم لیگ نون پہ اس وقت تنقید کر رہی ہے، اختر مینگل آپ کے ساتھ ہیں، فہمیدہ مرزا اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ریپرزینٹیو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں پارلیمنٹری جو پالیٹکس ہے اس میں نہیں آتے، ان ورکرز کو ان تکالیف سے بچائیں؟ ابھی یہ جو 24 نومبر کو ہوگا،
آپ نے کہا ہے نا آپ کے متاثر ہوئے ہیں آپ کے لوگ, مزید متاثر ہو جائیں گے. آپ نے سمجھتی یہ غلط اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کب منع کیا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرتے یا بات نہیں کرتے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے ہم بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. نہیں, یہ ہم نے نہیں کہا. ابھی بھی خان صاحب نے کہا ہینڈلرز, میں اس کی وجہ بتا دوں نا, یہ ان کو مسلط کس نے کیا ہے بھئی وہ تو دیکھیں, سن لیں وہ تو سب یہ کہتے ہیں ان کو تو سیاسی جماعت وہ ہوتی ہے جو جمہوریت پہ بلیو کرے. سب کو ایک دوسرے انہوں نے تو جمہوریت کا جنازہ اٹھا دیا. انہوں نے جس انداز سے, یہ تو ہر ایک پہ لگتا ہے نا الزام. میں کہہ رہا ہوں آگے کیسے بڑھیں. دیکھیں اس وشیس سائیکل کو توڑنا ہے کہ نہیں توڑنا؟ بالکل توڑنا ہے. تو وہ جب سیاسی جماعتیں بیٹھ کے بات کریں گی تبھی ٹوٹے گا نا. اگر آپ کسی اور کے پیچھے چلتے رہے, کسی اور کا آوازیں دیتے رہے, آپ یا حکومت, پھر مڈل گراؤنڈ کہاں ہے؟ ابصار صاحب آپ نے اچھی بات کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ماضی قریب کی بتا دیا کہ جب انہوں نے انگیج کرنے کی بات کی ہم نے کہا ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں کوئی آفیشلی کسی نے انگیج کیا ہے؟ آج بھی جائیں نا گورنمنٹ کے نمائندے, جائیں ہمارے سیکرٹری جنرل سے بات کریں, ہمارے چیئرمین سے بات کریں, ہو سکتا ہے ہم یہ بات رکھیں گے. دیکھیں جب انگیج کرنا ہو تو ہو جاتے ہیں. 26ویں ترمیم کے وقت سب جماعتیں انگیج تھیں, کسی نہ کسی طریقے سے تھی نا. میں نے تو نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا. اسی طرح اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں یا پیپلز پارٹی کو کہیں, پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے بھی تیار تھی, تو اور اختر مینگل کو بھی, تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی کہیں بیٹھ کے آپ لوگوں کے آپس میں بات چیت ہو سکتی. قوم تو بچ جائے گی نا ہی جان سے. ہم آگے تو چلیں. ابصار صاحب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ ان کے پاس اختیار و اقتدار ہی نہیں ہے, یہ کٹ پتلی ہیں. ان کو جس طرح بٹھایا گیا ہے, مذاکرات کر کے ایکسپوز کر دیں ان کو. مذاکرات کس چیز پہ کریں؟ اسی بات کس بات پہ کریں؟ دیکھیں آپ, ہمارا ہے کہ مینڈیٹ واپس کریں. ٹھیک ہے, جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہوئے ہیں, ان کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں, حق کے حکمرانی عوام کا ہے, ان کے ساتھ کس موضوع پہ بات کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں اسی پہ بیٹھ کے بات کریں. یہ سنجیدہ نہیں ہے. نہیں وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں سنجیدہ بھی نہیں ہے. ہمیں ان سے اچھا میرا سوال سن, انہوں نے ابھی میں نے یہ پوچھا ان سے, رانا ثناء اللہ سے, انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب تو پارٹی نہیں ہے, وہ پریکٹیکلی پارٹی نہیں ہے, سیاستدان تو ہے نا. میں نے کہا کہ آپ یہ ان کا مطالبہ مینڈیٹ کی واپسی, یہی بات میں نے نہیں. انہوں نے کہا جی 2018 میں ہمارا یہ مطالبہ تھا مینڈیٹ کی واپسی, ہم سے تو ہماری طرف تو دیکھتے بھی نہیں تھے, اور ہمیں کہہ دیا کہ کمیٹیاں بن گئی ہیں اس میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنا مسئلہ پیش کریں, ہم بھی کہہ دیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک, میرا سوال پھر وہی ہے, ایک باری آپ کی, ایک باری ان کی, پھر ایک باری آپ کی, پھر ایک باری ان کی, اسی طرح گھومتے رہیں گے دائرے میں یا باہر نکلیں گے دائرے میں؟ مسئلہ یہ ہے ان کا کنڈکٹ, یہ ابھی اٹھا لیں. اختر مینگل کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کے 2 سینیٹر اٹھائے, جس طریقے سے بھی اٹھائے, اس کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ دے دیا. اچھا اس کے بعد جس طرح 26ویں ترمیم کی, دیکھیں یہ جمہوریت کو دفن کر چکے ہیں. آئین اور قانون کی پامالی ان کا ترہ امتیاز بن چکا ہے. واحد انصاف کا راستہ بچ گیا تھا جس کی طرف لوگ ایک آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اب اس کے اوپر بھی حملہ آور ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے, سوائے اس بات کے کہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں بچا. یہ لاسٹ اپرچونٹی کے طور پر ہم آ رہے ہیں. اگر ہمارے پاس اپرچونٹی ہو سب سے پہلے ہم اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہم نے ماضی میں کی. ٹھیک, اور ابھی بھی یہ سنجیدہ ہیں تو بات کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم خان صاحب سے بات کریں, وہ اس بات پہ آ جائیں کسی بات پہ, لیکن مجھے 100% یقین ہے یہ یزیدیت اور فسطائیت پہ یقین رکھتے ہیں. انہوں نے بالکل کوئی بات نہیں کرنی. انہوں نے کسی صورت اپنے اس جو سو کارڈ اپنی ہیجمنی قائم کر رکھی ہے اور اس سے باہر ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو مینڈیٹ پہ قبضہ کر چکے ہیں اور جس طریقے سے یہ فسطائیت کے عادی ہو چکے ہیں, آج مجھے بتا دیں, ایک ہم 10 بندوں کا 5 بندے گئے ہیں ملنے کے لیے خان صاحب کو, مجھے بتائیں, کورٹ کا آرڈر لے کر کے, اپوزیشن لیڈرز, اور ان کو ایک ایس ایچ او اٹھاتا ہے بندوق کے زور پہ جا کر کے تھانے میں بند کر دیتا ہے. دس از دی وے. اس میں بڑی بندہ کیا بات کرے. اطلاعات اندر سے ملی ہے, میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا پروگرام کے بعد, کہ وہ کتنے خوش تھے لیڈرز جن کو روک لیا گیا تھوڑی دیر کے لیے چوکی میں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کرکٹ پہ ہے. کرکٹ چڑھ گئی سیاست کی بینٹ. پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالات بہت ہی خطرناک بھی ہوتے تھے تو کرکٹ میچز ہوتے رہتے تھے. ہم آپ کو بتائیں گے تاریخ کے جھروکوں سے کہ کیا ہوا ماضی میں, اور کیا اب نواز شریف مودی کو فون کال کریں گے کہ اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجیں چیمپئنز ٹرافی میں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور وقت ہوا ہمارے ایڈیٹوریل کا. آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے کرکٹ کے بارے میں, اور کیا کرکٹ
चढ़ गई सियासत की भेंट, इस पर बात करेंगे। और क्या क्रिकेट को बचाया जा सकता है क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए, जिसकी एक तारीख है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और इसका ख्याल इस तरह से आया कि एक इंडियन सहाफ़ी हैं LPK शाही, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन न्यूज़पेपर में, और उसके मुताबिक उनका ये ख्याल है LPK शाही का कि अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर दें, एक कॉल लाहौर से दिल्ली जाए, तो शायद इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ सके। लेकिन देखना यह है कि क्या ये मुनासिब भी है, और क्या इस तरह की कोई बात हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से। नवाज शरीफ साहब क्या फ़ोन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले भी कह चुके हैं पिछले महीने जब यहाँ पे SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तशरीफ लाए 15 अक्टूबर को, उनके साथ सहाफ़ी भी आए। सहाफ़ियों को नवाज शरीफ ने जब मुलाकात की उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए, और बल्कि मोदी साहब को भी इस विजिट के लिए आना चाहिए था, जो वो नहीं आए थे। और इसके पीछे एक तारीख है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप अपनी स्क्रीनों पर देख लें तो 1987 की बात है। 1987 में मिलिट्री रूलर थे पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक, और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हालात बहुत खतरनाक थे, जंग की सूरत हाल थी, दोनों फौजें सरहदों पर एक दूसरे के आमने सामने थी। उस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच इंडिया में हो रहा था, एक सीरीज हो रही थी, और ज़ियाउल हक ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारा तो जंग का कोई इरादा नहीं, मैं तो इंडिया मैच देखने के लिए जाना चाहता हूं। और फिर वो इंडिया दिल्ली पहुंच गए मैच देखने के लिए बगैर दावत के, और वहां पे राजीव गांधी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनको उनका इस्तकबाल करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट दिल्ली के आना पड़ा। और फिर उस दौरान जिसे कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ द आइस हुई, और उसमें फिर मुज़ाकरात हुए, दोनों ममालिक ने फौजें वापस हटाई, और बाद में कुछ अरसे बाद जब US के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक किए गए, तो उसमें पता चला कि ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को एक न्यूक्लियर वॉर की धमकी कन्वे की थी। उस विजिट में एयरपोर्ट पे जब वो चिनॉय जाने के लिए पहुंचे दिल्ली से, तो वहां पे उन्होंने राजीव गांधी को बताया कि अगर आपने पाकिस्तान पे हमला करना है तो फिर न्यूक्लियर वॉर होगी, जिसमें ना इंडिया बचेगा ना पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब BJP लेकिन बहुत इंतहा पसंद पार्टी है, कांग्रेस की तरह नहीं है, तो उम्मीद लेकिन यही है कि BJP भी इस बात पर सोचेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे माली मामलात भी हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान मैच में जो मुनाफा कमाने वाले लोग होते हैं, एक पूरी इकॉनमी है क्रिकेट जो घूमती है, उसमें ICC है, PCB है, BCCI है, नशरियाती इदारे हैं, इश्तिहार बनाने वाली एजेंसीज हैं, स्पॉन्सर्स हैं, प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती है, और फिर जुआ खेलने वाले भी तो है ना, उनकी भी तो जिंदगी है। और इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच से न्यूयॉर्क की इकोनॉमी को $78 मिलियन का फायदा हुआ। और इंडिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान 2024 का वर्ल्ड कप मैच में 1 सेकंड के इश्तिहार की कीमत $4 लाख हो सकती है। बहुत बड़ी ये इकोनॉमी है जो दोनों ममालिक के दरमियान मैच में होती है, बल्कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट का जो माली मफादात हैं इस पे डिपेंड करता है। और फिर ये भी है कि एक एवरेज मैच 15 से 17 मिलियन डॉलर का होता है, और 2019 के इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के 8 लाख टिकट्स फरोख्त हुए। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में 2 लाख करोड़ रुपए का जुआ लगाया गया। तो जुआ भी बहुत होता है, और जुए की भी एक इकॉनमी तो है ना। अब उसमें इंडियंस कितने इन्वॉल्व हैं, क्या वो ये चैंपियंस ट्रॉफी में चाहते हैं कि इंडिया की टीम ना आए, तो सारी क्रिकेट सफ़र करेगी। और जो हम देख रहे हैं कि जो इंडिया बहाने बना रहा है इसके दहशतगर्दी के, उसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब जम्मू एंड कश्मीर की सूबाई असम्बली में, स्टेट असम्बली में एक करारदाद पेश हुई आर्टिकल 370 के खिलाफ, और फिर उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इंडिया को उसकी तकलीफ हुई लग रहा है, लेकिन क्रिकेट को नहीं सफ़र करना चाहिए सियासत की वजह से। उम्मीद है बेटर सेंस विल प्रिवेल। गुड नाइट।